सूरत अल कहफ इतनी मुबारक सूरत है, इतनी मुबारक सूरत है। सच्ची बात यह है कि अगर सूरत अल कहफ के फ़वाइद और समरात पे गुफ्तगू की जाए तो मैं मुबालगा नहीं करता, इसके फ़वाइद और समरात और इससे मुस्तंबत मसाइल पे गुफ्तगू की जाए, सारी रात बीत जाए और ये सूरत ख़त्म ना हो। लेकिन मैं 3 झलकियाँ आपके सामने रख देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ सूरत अल कहफ फी यौम अल जुमुआ, जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल कहफ पढ़ लेता है उसे क्या मिलता है? पहला इनाम, अज़ाअ लहु मा बैन अल जुमुअतैन। सुबह जुमा है, अल्लाह सबको तौफीक दे सूरत को पढ़ने की। जो सूरत अल कहफ पढ़ लेता है, अगले जुमे तक अल्लाह ज़ुल जलाल उसकी जिंदगी के अंदर रोशनी पैदा कर देते, उसकी सोच भी रोशन, उसकी नीयत भी रोशनी और उसके इरादों में रोशनी, उसके तखय्युलात की वादियों में रोशनी, तसव्वुरात रोशन, और वो अल्लाह ज़ुल जलाल ने उसको जो तौफीक दी उसके अक़वाल भी रोशन, उसके अमाल भी रोशन। और ये मेरी और आपकी ज़रूरत है। आपने एक दूसरी हदीस में फरमाया, मन क़रअ सूरत अल कहफ़ी फ़ी यौम अल जुमुआ, जो इंसान सूरत अल कहफ पढ़ लेता है अल्लाह ज़ुल जलाल उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। 2 जुमे के दरमियान गुफ़िर लहु मा बैन अल जुमुअतैन व फ़ज़्लु 3 अय्याम। सूरत अल कहफ जुमे के जो पढ़ लेता है 10 दिनों के गुनाहों को अल्लाह ज़ुल जलाल मुआफ़ फरमा देते हैं। मन क़रअ 10 आयातिन मिन सूरत अल कहफ, रिवायत बताती हैं जो सूरत अल कहफ पढ़ ले या उसकी पहली या आखिरी 10 आयतों को याद कर लेता है, औसिम मिन फितनति दज्जाल, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देंगे। इसका मतलब ये निकला कि अगर दज्जाल के फितने से महफूज इंसान हो सकता है तो छोटी छोटी दज्जालियों से तो अल्लाह ज़रूर महफूज करेंगे। मेरी दुआ भी है और आपसे गुजारिश भी है, आज से यहाँ बैठे बैठे अहद करें, जिंदगी का कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरेगा जिस जुमे में हम सूरत अल कहफ नहीं पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स सूरत अल कहफ पढ़ लेता है, मन क़रअ सूरत अल कहफ़ी फी यौम अल जुमुआ अज़ाअ लहु मा बैन अल जुमुअतैन, जो शख्स सूरत अल कहफ की तिलावत कर लेता है जुमे के दिन, जिंदगी के अगले 8 दिन अल्लाह उसके रोशन कर देते हैं। इस रोशनी से क्या मुराद है? उसकी फिक्र में रोशनी, उसकी सोच में रोशनी, उसके अमल में रोशनी, उसके घर में रोशनी, उसकी जिंदगी के जमी मुतअल्लिक़ात में अल्लाह रोशनी पैदा कर दे। एक शख्स को अल्लाह की तरफ से नूर मिल रहा है, रोशनी मिल रही है, उसको इस रोशनी से महरूम नहीं होना चाहिए। और दूसरी रिवायत के अल्फाज क्या है? सूरत अल कहफ पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 दिन के गुनाह मुआफ़ फरमा देते। तीसरी रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं आया जिस पैगंबर ने दज्जाल से अपनी कौम को डराया ना हो, लेकिन जिस सूरत अल कहफ पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर देंगे। इस हदीस की रोशनी में इंसान ये कह सकता है कि इतना बड़ा दज्जाल जिसके फितने के सामने कोई टिक नहीं सकेगा, उससे अगर अल्लाह महफूज फरमा देगा तो वो क्यों नहीं ये समझता कि छोटे छोटे दज्जाल जो उछलते उबलते नजर आते हैं, अल्लाह उनके गलत नजरियात से भी तो हिफाजत फरमाएगा। इसलिए इन 3 मकासद के लिए हमें सूरत अल कहफ का एहतमाम करना चाहिए। सबसे पहला मकसद कि मेरी जिंदगी में रोशनी आ जाए, मेरी सोचें निखर आए और मेरी जिंदगी में नूर पैदा हो जाए। और दूसरा फायदा, 10 दिन के गुनाहों को मुआफ कर देते हैं अल्लाह ताला। और तीसरा फायदा, हर किस्म के दजल से अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज फरमा देते हैं। इन अहादीस की रोशनी में ये बात समझ में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बार बार खुतबे में ये सूरत पढ़ते हैं, फजर की नमाज में पढ़ते हैं, ईद उल अज़हा में पढ़ते हैं, ईद उल फितर में पढ़ते हैं, और सहाबियां बार बार सुनने की वजह से इसको याद करती हैं, तो इसका कितना एहतमाम किया जाता होगा। और क्यों? ये वाहिद सूरत है जिसमें तौहीद का भी तज़किरा है, रिसालत का भी तज़किरा है, जिसमें इंसान की मौत का भी तज़किरा है और इंसान की मौत के बाद की जज़ा व सज़ा का भी तज़किरा है और क़यामत का भी तज़किरा है, जन्नत का भी तज़किरा है और जहन्नम का भी तज़किरा। अल्लाह ज़ुल जलाल ने ये मुबारक सूरत उतारी है
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا. فقال الكافرون هذا شيء عجیب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چوہدری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے. اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. سمجھ نہیں آتی. کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی. مومن کا تو ایمان ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ ذو الجلال فرماتے ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی. یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا. فہم فی امر مریج، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہیں، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی. مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے، چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے. اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا. اللہ ذو الجلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں. دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو، ذرا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کہ تمہیں کوئی خلل نظر آئے. تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی. اللہ ذوالجلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے. وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزئین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی. وَأَمْدَدْنَا، اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانے بھی رکھے. اور اللہ ذوالجلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے. اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا. ساتھ ہی اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. قیامت آئے گی، اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا. ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے؟ ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا. بیٹوں نے ایسا ہی کیا، راکھ بن گیا، بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا. اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ کو جمع کیا گیا. دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا. پوچھا بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ لما صنعت هذا، اور میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے فرق منک یا رب، میرے رب تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ گناہ اتنے تھے کہ میں سامنا کیسا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں تم ڈر گئے ہو، جاؤ میں نے معاف کر. جو میرا مالک راکھ کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. صحیح الجامع کی روایت ہے 1670. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبه نکتة سوداء فإنه نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے. فإنه نزع، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کے بعد استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو دل دوبارہ اس کا سفید ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو یہ دل ایک نہ ایک دن نکتے لگ لگ کے سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف اور نقی بنائے. پانچویں شرط یہ ہے، کچھ لوگوں کو گناہ کر کے بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، ملامت نہیں ہوتی. جب تک انسان اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6802، الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہی تو ہے. فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. گناہ سے توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور پھر اس کے ساتھ استغفار کرے. توبہ کی قبولیت کے لیے چھٹی شرط یہ ہے عزم مصمم کرنا. ایک شخص نماز پڑھتا نہیں تھا، دعا کرتے اللہ میں نماز پڑھوں گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، اس بیچارے کو توبہ کا کیا فائدہ ہو. ایک شخص کی عادت ہے جھوٹ بولنا، وہ توبہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ پھر بھی بول رہا ہے، اس کی کیا توبہ ہوئی. ایک شخص کا کام ہے گالی دینا، کہتا ہے اچھا میں توبہ کرتا ہوں آئندہ گالی نہیں دوں گا، اور وہ ہاتھ ابھی نیچے کرتا ہی نہیں ہے اور ساتھ ہی گالی دینا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیا توبہ ہوئے. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج بن گیا ہے. اور ایسے استغفار کی ضرورت ہے الذی یصادف قلبہ، جس کا دل پہ اثر ہو. آپ ہاتھ میں کوئی 200 500 دانے کی تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور اس کو پھیر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے اور ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تسبیح آپ کو چھڑا لے گی؟ آپ کی زبان میں صداقت ہونی چاہیے، آپ کی زبان پہ عدالت کی بات ہونی چاہیے، آپ کے اندر ثقافت ہونی چاہیے. آپ صرف کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہیں. آپ کو کسی کا خوف نہ ہو کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، کہ
کیونکہ آپ مکلف اس بات کے ہیں کہ رب کو راضی کریں۔ 7ویں شرط، توبہ قبول ہوتی ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے۔ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، جب انسان کی موت آنی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے انسان کی نظر کسی ایک جگہ پہ ٹک جاتی ہے، عین الملک، اس کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ، جب روح نکل کے ہنسلی تک آ جاتی ہے، موت کی غرغراہٹ اور سختی جب طاری ہوتی ہے، پھر وہ کچھ بولتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کیا بول رہا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جس وقت میں کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم يغرغل۔ اللہ تعالیٰ توبہ تو قبول کرتے ہیں لیکن کب؟ موت کی غرغراہٹ سے پہلے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے 1904۔ موت کی سختی جب شروع ہو جائے پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی، اس سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان للتوبة بابا عرض ما بین مصراعی كما بین المشرق والمغرب۔ توبہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها۔ صحیح الجامع کی روایت 2077۔ یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔